कुछ रिवायात हैं कि नहीं, ये जनाब अबू बकर ने कहा है कि आज हम बहुत ज्यादा हैं, आज हमें शिकस्त नहीं होगी। अब कुरान मजीद ने खुद कहा है सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम लोगों ने फरार किया। वाज़ेह अल्फाज है ना कुरान मजीद के। कुरान मजीद के इन अल्फाज में आप क्या तावील करेंगे? ये क्या बात है? इन्होंने साबित किया आजबतकुम कसरतुकुम में काइल अबू बकर थे, तो इससे ये साबित हो गया कि वल्लई तो मुदबिरीन में भागने वाले भी अबू बकर है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मोमिन होना तुम्हारे हिसाब से दलील कती से साबित हो गया, और दलील कती का मुनकिर काफिर होता है। हम तो यही कहते हैं, तुम अबू बकर को मोमिन नहीं मानते, तुम खुद मोमिन नहीं है। ये तो दलील उल्टी पड़ गई भाई। आप दादा कह रहे हैं ये भी बड़े ताबी हैं, सईद इब्न मुसय्यब के बारे में ही कह रहे हैं ना, बड़े ताबी है। तो ये जो भागने वाले थे ये तो लका थे। सही बुखारी की रिवायत का हवाला दे दिया, साबित करने की कोशिश की कि सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु ताला वो जगह हुनैन के मौके पर भागने वाले से रस्म मान रहे, सारी झूठी बातें। क्यों झूठी बातें हैं सर? आपके बुखारी शरीफ में मौजूद है। ये सही बुखारी हदीस नंबर है 4322। मैंने अचानक हजरत उमर को लोगों में देखा, और जब फरार कर रहे हैं तो देखा जनाब उमर भी हैं। इंतशार में ये लोग जो है वो भागने का नाम दे देते हैं, और हम भागने का नाम थोड़ी देते हैं। कुरान ने कहा है मुदबिरीन, कुरान की आयत भी अब शियों के उस गले में डाल रहे हैं। सही बात मुस्लिम अहमद इब्न हंबल की तरफ मौजूद है, इसमें सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, इन साबित कदम रहने वालों में सैयदना अबू बकर उमर भी थे। और अब मैं उसकी सनदी हैसियत भी आपके सामने रखता हूं। वाह, आप सनद से बहस करेंगे। इस आजबतकुम कसरतुकुम के काइल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत आप लेकर आए थे, उसमें सनद देखी थी आपने? वो खुदा का खौफ करो, कोई इखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू मुसब और आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में। यूट्यूब पे एक क्लिप मेरे सामने आया जिसमें ये दावा किया गया कि हज़रात शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ग़ज़वा हुनैन में मैदान जंग से फ़रार हो गए। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैदान जंग से फ़रार, ये तो बुखारी की एक रिवायत से अहले तशय्युअ साबित करते हैं, ये मैंने सुन रखा था। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रार, हज़रात शेखैन में तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आते हैं, उनका फ़रार मैंने कभी नहीं सुना। लिहाजा बड़े तजस्सुस के साथ मैंने ये वीडियो खोली है, आप भी मेरे साथ देखें। हुनैन में कुरान मजीद की आयत भी मौजूद है, और जंग हुनैन में इन्होंने जो कुछ किया था वो भी आपके सामने इंशाल्लाह मैं पढ़ लेता हूँ। पहले ये कुरान की आयत आप देखें, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, यकीनन मदद कर चुका है तुम्हारी अल्लाह बहुत से मौक़ों पर। व यौम हुनैन, और हुनैन के दिन, इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, जबकि तुम खुश हुए अपनी कसरत पर। फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, तो न वो काम आई तुम्हारे कुछ भी। वदाक़त अलैकुमुल अर्द बिमा रहबत, और तंग हो गई तुम पर जमीन बावजूद अपनी फराखी के। सुम्मा, फिर वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पलट गए पीठ दिखाकर, यानी तुम भाग गए, फिर फरार किया तुमने। ये कुरान मजीद की आयत है। सबसे पहले मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये आयत, ये किसने कहा था कि आज हम बहुत ज्यादा हैं और आज हमें शिकस्त नहीं होगी? तो कुछ मुख्तलिफ नाम आए हैं। बाज़ में कहा खुद रसूलुल्लाह ने कहा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये नामुमकिन है। खुद अहले सुन्नत ने भी इसका नफ़ी किया कि नहीं, ये नामुमकिन है। बाद ने कहा कि अंसार का एक आदमी था, और जाहिर है वो फिर अंसार के ऊपर ही डाल देते हैं। लेकिन कुछ रिवायात हैं कि नहीं, ये जनाब अबू बकर ने कहा है कि आज हम बहुत ज्यादा हैं, आज हमें शिकस्त नहीं होगी। मैं असल में आपको दिखा देता हूँ, ये है अल-कशाफ। ये क्या, ये तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरार साबित करने के बजाय ये साबित कर रहे हैं जिन अशखास को मुसलमानों की कसरत बहुत अच्छी लगी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है उसमें, इससे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरार कैसे साबित होगा? बहरहाल अभी हमने पूरी बात नहीं सुनी, आगे चलते हैं, देखते हैं। अल-कशाफ का ये हवाला दे रहे हैं इमाम ज़मख़शरी जो है ये मुअतज़िली है, और बाज़ उलमा ने तो अहले सुन्नत के अंदर इनकी तफसीर पढ़ने को हराम का है। ये तो हमारे नज़दीक इनकी बात तो हुज्जत नहीं है। खाज़िन आप देखें, ये जनाब बगदादी की किताब है जो मशहूर है खाज़िन के नाम से। इसके आप जिल्द दूसरी बनती है, दूसरी जिल्द पे आप देखें, इसके 345वें सफ़ा पे वो क्या कहते हैं, ज़करा इब्न जोज़ी अन सईद इब्न मुसय्यब, सईद इब्न मुसय्यब से इब्न जोज़ी ने नकल किया है। सईद इब्न मुसय्यब इनके यहाँ बहुत बड़े ताबई हैं, अहले सुन्नत के यहाँ बहुत बड़े ताबई हैं। वो कहते हैं कि ये इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, ये किसने कहा है? अन्नल क़ाइल लिज़ालिका अबू बकर, वो कायल कौन है? जनाब अबू बकर है। यहाँ पर हम रोकते हैं, ये पूरी ऊपर नीचे की बात पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बात इन्होंने हाईलाइट की है। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या बयान कर रहा है, और ये कह रहे हैं फलम्मा इल्तक़ल जमाअन, जब दोनों लश्कर आपस में मिले, क़ाल रजुलुन मिनल अंसार, अंसार में से एक आदमी ने कहा। अब ये देखिए, जो वाक़ये के तसलसल के साथ जो बात बयान की जा रही होती है ना, वो साहिब किताब के नज़दीक ठीक होती है कि ये अंसार के एक आदमी ने कहा, उनका नाम सलमा इब्न सलामा इब्न रुकैश था। व ज़करा इब्न जोज़ी, एक कौल सही बयान कर चुके हैं, इसके बाद कमजोर अक़वाल बयान कर रहे हैं। ये सईद इब्न मुसय्यब से रिवायत करते हैं। इब्न जोज़ी 508 की इनकी पैदाइश है, सईद इब्न मुसय्यब की 98 हिजरी की वफात है।
تو ابن جوزی اور سعید ابن مسیب کے درمیان سند کا ہے بھائی 410 سال کا فرق ہے دونوں میں. تو ان کی خواب میں ملاقات ہوئی تھی کہ اس کے قائل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ اس کے قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نیچے آ جائے وقال قتادہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقال قتادہ ذکر لنا ان الطلقاء انجفلوا يومئذ بالناس فلما انجفل القوم هربوا. قتادہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی بڑے تابعی ہیں، سعید ابن مسیب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا بڑے تابعی ہیں کہ یہ جو بھاگنے والے تھے یہ طلقاء تھے. اب آپ دیکھیں یہ ساری باتیں تو انہوں نے آپ سے چھپا دی اور یہ کمزور قول کے طور پہ ذکر کیا ہے کو ہائی لائٹ کر دیا، اپنا مطلب نکال لیا. یہ ایک اور حوالہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا، یہ ہے زاد المسیر فی علم التفسیر ابن جوزی کی ہے. اس کی تیسری جلد پر صفحہ نمبر 314 پہ وہ خود نقل کرتے ہیں وقال سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب نے کیا کہا ہے کہ یہ اس کا قائل کون ہے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جناب ابوبکر ہے. یہ جناب ابوبکر نے کہا کہ آج ہم شکست نہیں کھائیں گے، آج ہم بہت زیادہ ہیں. یہاں اس حوالے کو بھی دیکھیں، یہاں پہ یہ آپ کو اوپر لگا ہے وہ کلو الا کلمۃ الرجل، ان کو اس آدمی کی بات کے اوپر چھوڑ دیا گیا. یہ بھی واضح قول کے مطابق وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک انصاری شخص نے یہ بات کہی تھی. اور اس کے بعد وقال سعید بن المسیب سے سارے کمزور اقوال شروع ہوئے، کیونکہ واقعے کے ذیل کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ ہوتی ہے جو مصنف کے نزدیک راجح ہوتی ہے. اس کے بعد آگے 4 قول ذکر کیے، ایک قول بھی نہیں ذکر کیا. القائل لذلک ابو بکر صدیق، اور ابن جریر کے کہتے ہیں کہ یہ قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک قول کے مطابق عباس ہے اور ایک قول یہ کہ یہ بنو بکر میں سے ایک آدمی تھے. تو اب 4 اقوال ہیں ایک قول کو، یہ کیسے کسی بھی وجہ سے ترجیح دے سکتے ہیں؟ یہ چاروں کو لے لو بھائی، کیوں آپ ایک ہی کو لے رہے ہو؟ یہ ایک بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب قرآن مجید نے خود کہا ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوگوں نے فرار کیا. واضح الفاظ ہے نا قرآن مجید کے، قرآن مجید کے ان الفاظ میں آپ کیا تعویل کریں گے کہ قرآن کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے فرار کیا حنین میں. یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے ثابت کیا اے عجبتکم کثرتکم میں قائل ابو بکر تھے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ولیتم مدبرین میں بھاگنے والے بھی ابو بکر ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اس طرح تو قیلا میں عباس کا نام بھی تھا، تو عباس تو بھاگنے والے میں نہیں. قیلا میں تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پیش کیا ہے، تو وہ تو بھاگنے والوں میں نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ ایسے ہی فضول استدلال ہے. اذا عجبتکم کثرتکم میں ایک جماعت سے ایک بات کہی گئی، ثم ولیتم مدبرین میں بھی اسی جماعت سے یہ بات کہی گئی. انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ اس جماعت کے جس فرد نے پہلا کام کیا ہوگا اسی فرد نے دوسرا کام بھی کیا ہے. جب تک یہ اصول ثابت نہیں ہوگا آپ کی تو دلیل پوری نہیں ہوگی، اور کہ یہ اصول بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم سورہ بنی اسرائیل میں چلے جاتے ہیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب کے اندر یہ فیصلہ لکھ کے دے دیا تھا اور پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم زمین میں ضرور بضرور 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. ان دونوں میں سے جب پہلے کا وقت آیا تو ہم نے سزا کے طور پر اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے، تمہاری طرف بھیجے. اولی بأس شدید، جو بہت زیادہ جنگجو تھے. فجاسوا خلال الدیار، وہ گھروں کے درمیان داخل ہوئے. وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ ہو کر رہا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ موقع دیا. وامددناكم باموال وبنين، اور تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور تمہارے کو دوبارہ اچھا بھلا کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، دوسری مرتبہ کا جب وعدہ آیا تم نے دوبارہ سرکشی کی تو تمہارا منہ کالا کرنے کے لیے دوبارہ تمہارے اوپر ظالم قوم مسلط ہوئی. مسجدوں میں وہ داخل ہوئے، مسجد سے مراد بیت المقدس ہے. کما دخلوه اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہارے کو دوبارہ عذاب دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ کب ہوا ہے اور دوسری مرتبہ کب ہوا ہے. ایک دلچسپ بات یہ ہے وعدہ اولا اور وعدہ اخرى کی مدت میں بھی تقریباً 400 سال کا ہی فرق ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو سید المفسرین ہیں ان سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلی بار تخت و تاراج جالوت کے زمانے میں کیا گیا جو 1000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور دوسری مرتبہ تخت و تاراج بخت نصر کے زمانے میں کیا گیا جو تقریباً 550-600 کے درمیان قبل مسیح کا زمانہ ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ افراد 1000 قبل مسیح میں موجود تھے، یہ وہ افراد نہیں تھے جو کہ 550-600 قبل مسیح میں موجود تھے. لیکن قرآن نے اس جماعت کے لیے کم کا لفظ ہی استعمال کیا، بالکل اسی آیت کی طرح. یوں کہا بعثنا علیکم جماعت کے پہلے افراد کے لیے، اور لیسوءوا وجوہکم یہاں پر وہی کم جماعت کے 400 سال کے بعد کے افراد کے لیے کہا گیا. اگر ان کی اس بات کو مانا جائے تو اس کا دوسرا نتیجہ دیکھیں، کہہ رہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. سارے کم سے ایک ہی بندہ مراد لے رہے ہو نا کہ ٹھیک ہے جی اذا عجبتکم کثرتکم میں ابو بکر نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ولیتم مدبرین میں ابو بکر بھاگے. تو پھر تو لقد نصرکم اللہ میں بھی اللہ نے ابو بکر کو کہا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. اللہ مدد کس کی کرتے ہیں یہ دیکھ لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے. ایک اور جگہ دیکھیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. اس کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مومن تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مومن ہونا تمہارے حساب سے دلیل قطعی سے ثابت ہو گیا، اور دلیل قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں تم ابو بکر کو مومن نہیں مانتے، تم خود مومن نہیں ہو. یہ تو دلیل الٹی پڑ گئی بھائی آپ پہ. اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرار کے استدلال کی طرف. لیکن اس سے پہلے یاد دہانی کر دوں کہ میرے اس چینل سے مقصد کسی عقیدے کا اثبات یا کسی عقیدے کا رد نہیں،
بلکہ ان فریبیوں کے فریب کو آشکار کرنا ہے جو قرآن و حدیث کھول کھول کے بھی آپ کو آدھا سچ دکھاتے ہیں اور حقیقت چھپا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل مفید ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو کسی اور کے لیے بھی مفید لگے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سبسکرائبر سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کے سامنے میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آیا کرے تو لازمی اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ خیر کی بات کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، اس کے پھیلنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ تقیہ باز رافی نے صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ حنین کے موقع پر بھاگنے والے سے، جبکہ صحیح بخاری کسی روایت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ حنین کے موقع پر بھاگنے کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ حنین میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھاگے تھے معذرت سے معاملہ، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ساری جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ کیوں جھوٹی باتیں ہیں سر؟ یہ آپ کی کتابوں میں نے کہا صحیح سندوں سے موجود ہے، آپ کے بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو بخاری شریف کو آج کے بعد جو ہے نا وہ صحیح بخاری مت کہا کریں، ضعیف بخاری کہا کریں اگر یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4322۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ ابو قتادہ سے روایت ہے۔ ابو قتادہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب حنین کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا، جبکہ ایک دوسرا مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں جلدی سے تاک لگانے والے مشرک کی طرف گیا، اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ دیا، پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا۔ آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا۔ اس دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، یہ جیسے اس نے اضطراب کا نام دیا ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب نے انتشار کا نام دیا ہے، اور یہ دوسرا موصوف جو ہے، دوسرا مولوی صاحب جو ہے انکار ہی کیا کہ نہیں ہے ہی نہیں، نہ انتشار ہے، نہ اضطراب ہے، نہ فرار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے جو کہا ہے اور جو بخاری کہہ رہی ہے، یہ سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو بھی جھوٹ کر رہے ہیں۔ اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اس اضطراب کے ضد میں آ گیا، میں بھی اسے انہزم وانہزم المسلمون وانہزمت معهم، یعنی میں فرار کرنے لگے، میں بھی فرار کرنے لگا۔ اچھا، یہ انہزام کے معنی فرار ہونا بھی نہیں ہوتا، ہاں آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ہزیمت، یہ اسی سے ہے۔ انہزام یعنی شکست کھانا، لیکن یہ اپنے طور پہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کے ولئی تو مدبرین سے ہم اس کو ملائیں گے تو سیدھا مطلب یہی بنے گا کہ انہوں نے شکست کھائی، بڑی طور کے فرار ہوئے۔ میں فرار کرنے لگے، میں بھی فرار کرنے لگا۔ اب انہوں نے جو اضطراب کا معنی کیا، انتشار کا کہہ رہے ہیں، کوئی انتشار اضطراب، یہ الفاظوں سے چکر ہیں، الفاظوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، سب کو فرار کیا ہے۔ میں نے اچانک حضرت عمر کو لوگوں میں دیکھا، اور جب فرار کر رہے ہیں تو دیکھا جناب عمر بھی ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے اضطراب میں ہیں مثلا، یا انتشار میں ہیں۔ یہ رونگ نمبر ہے بھائی، یہ انہوں نے جملہ اپنی طرف سے بڑھایا اور ساری کہانی انہوں نے یہیں خراب کی کہ اب جو لوگ فرار کر رہے ہیں تو یہ فرار ہونے والے لوگوں میں تھے۔ اسی وجہ سے مفتی راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں فرار ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری میں یہ جملہ ہے کہ عمر لوگوں میں موجود تھے، یہ صراحت نہیں ہے کہ فرار ہونے والے لوگوں میں موجود تھے۔ عین ممکن ہے کہ انہوں نے فرار ہوتے ہوئے انہیں ثابت قدم لوگوں میں دیکھا ہو، لیکن الفاظ کے دامن میں اس احتمال کی گنجائش موجود ہے، اور دوسرے احتمال سے زیادہ ہے کیونکہ انہزام کے فوراً بعد یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ لیکن جب روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں تھے، جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے، تو یہ ہم معنی کیسے لے لیں؟ اور اگر یہ معنی لے بھی لیتے ہیں کہ بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگنے والے لوگوں میں تھے، تو وہاں کیا کر رہے تھے؟ ان کے ساتھ بھاگ ہی رہے تھے، یہ کیا ضروری ہے؟ جب ایک حدیث میں آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں تھے، تو عین ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ لوگوں کو واپس بلانے کے لیے گئے ہوں۔ تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ جا رہے ہیں، یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، خدا کا حکم ہے کہ بھاگو، خدا کا حکم ہے کہ فرار کرو۔ یہ اتنے بچے بھی نہیں ہیں کہ انہیں امر اللہ کا مفہوم بھی نہیں سمجھ میں آئے، یا امر حکم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تقدیر کے بارے میں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر تھا، ہمیں اپنے تعداد پہ بھروسہ کرنے کی سزا ملی ہے۔ اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی امر اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چلیں سورہ احزاب میں چلتے ہیں۔ مختصراً قصہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اگر وہ اپنی بیوی کو بالفرض طلاق دے دے تو اس کے منہ بولے باپ کا اس لڑکی سے نکاح کرنا ایسے ہی حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی سسر اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لے۔ تو اللہ نے ساری دنیا پر یہ واضح کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میں ناچاکی شروع ہو گئی، جو بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ زینب کو تو طلاق ہونی ہے اور پھر انہیں ام المؤمنین بننا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں،
یہ بات طے شدہ تھی، لیکن کیا اللہ نے زید کو حکم دیا تھا کہ ان سے پہلے شادی کرو، پھر ناچاکی کرو اور پھر طلاق دے دو؟ ہرگز نہیں، بلکہ زید رضی اللہ عنہ کو وہی کہا جاتا ہے جو شریعت کا اصل حکم تھا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو دیکھیں، طلاق دینے سے منع کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب زید سے طلاق ہو گئی تو ہم نے زینب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ اللہ کی تقدیر تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو اب بتاؤ، کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ حکم تو جو انہیں بتایا گیا وہ اوپر ذکر ہو گیا، تو جانتے بوجھتے یہ حضرت عمر کے متھے ان کی ناکردہ بات بھی ڈال رہے ہیں۔ اب جو روایت یہ لے کے آتے ہیں اس روایت کو آپ دیکھیں کہ اس روایت سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ حنین میں جناب ابوبکر عمر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 15027۔ مسند احمد کی روایت اب اس میں کیا، یہ لمبی چوڑی روایت ہے حنین کے بارے میں، غزوہ حنین کے بارے میں جو فتح مکہ کی بات ہوا۔ اب اس میں بھی بھگدڑ مچی تھی، مطلب ایک پہاڑی درے سے مسلمان گزر رہے تھے، طائف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، تو وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اب ایسے میں لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ اب اس انتشار کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ بھاگنے کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ ہم بھاگنے کا نام تھوڑی دیتے ہیں، قرآن نے کہا ہے مدبرین ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ کے بندے قرآن کی آیات بھی اب شیعوں کے اس گلے میں ڈال رہے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں۔ یہ کسی شیعہ کتاب کے الفاظ نہیں ہیں کہ جس میں آپ آ کے بات کریں اور آپ کے سندوں پہ بات کرنا شروع کریں، یا کسی سنی کتاب کے الفاظ نہیں ہیں۔ اچانک حملہ ہوتا ہے تو لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس وقت بھی ہوا تھا۔ یہ قرآن پہ غلط کیا ہے نعوذ باللہ کہ یہ بیچارے منتشر ہوئے، اچانک حملہ ہوا، حواس باختہ ہوئے، منتشر ہوئے، وہ پھر واپس آئے، تو قرآن کیوں ان کے لیے مدبرین کا لفظ استعمال کیا ہے؟ ثم ولیتم مدبرین۔ یہ تو قرآن نے پہ غلط کیا نا نعوذ باللہ، آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کسی شیعہ کے خلاف تھوڑی جا رہے ہیں۔ لیکن اب اس انتشار میں بھی کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اب وہ کون سے افراد تھے کہ جو رسول خدا کے ساتھ رہ گئے تھے؟ وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ کون تھے؟ ان ثابت قدم رہنے والوں میں سیدنا ابو بکر اور عمر بھی تھے، اور اہل بیت میں سے سیدنا علی اور سیدنا عباس اور ان کے صاحبزادے فضل، ابو سفیان بن حارث، ربیعہ بن حارث، احمد بن عبید جو ایمن کے صاحبزادے تھے، اور اسامہ بن زید بھی تھے۔ تو یہ اندازہ کریں کہ یہاں پہ یہ لوگ صرف اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باقی صحابہ جو ہے وہ تو منتشر ہو گئے، اور جو ثابت قدم رہے ان میں صرف جناب ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت صحابہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ان ایام میں وہ باقی دیگر صحابہ کو بھول گئے ہیں، فقط اور فقط جناب ابو بکر اور جناب عمر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، بلکہ جس پہ آپ اعتراض کریں گے اسی کے بارے میں جواب دیا جائے گا نا۔ باقی صحابہ پہ اعتراض نہیں تھا تو اس کا جواب نہیں دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی صحابہ کا فرار تو ثابت ہو رہا ہے، ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تو ابھی تھوڑی دیر میں ان کے بارے میں بھی دفاعی عذر پیش کر دیا جائے گا۔ بھاگنے والی بات تو اس میں ہے ہی نہیں کہ جو اس کو وہ بھاگنے والے آ رہے ہیں۔ بھاگنے والی بات تو اس میں ہے ہی نہیں، وہاں نے کیوں بھاگا کہا ہے کہ یہ منتشر ہو گئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے تھے، ان پہ بھی تان نہیں بنتا۔ یہ ان میں بھی تان نہیں بنتا، قرآن نے جو تان کیا وہ تان نہیں بنتا، لیکن ویسے ہی قرآن نے تان کیا ہے۔ ان میں کہ آپ مجھے بتا دیں میرے بھائیوں، اس کا آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کے خلاف یہ باتیں ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹر زبیر صاحب کی یہ غلطی شمار ہونی چاہیے۔ تاہم یہ کہنا کہ قرآن تان کر رہا ہے، یہ قرآن کے اسلوب کی خلاف ورزی ہے۔ ذرا دیکھیں، آیت قرآن شروع ہی اس لفظ سے کرتا ہے، لقد نصرکم اللہ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ آگے لفظ ہے از عربی گرامر جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کیوں آتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے اس سے پہلے جو فعل ذکر ہوا ہے اس کا وقت بتانے کے لیے کہ وہ فعل کب پایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں صاف کہہ دیا کہ جس وقت تم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ تمہاری مدد کر رہا تھا، پھر تم لوگ مغلوب ہوئے، تم نے شکست کھائی، بھاگنے لگے، یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک حصہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے تم پر سکون طاری کیا اور پھر تمہیں جنگ میں پلٹایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد کا ایک حصہ تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تم کو غالب کیا، یہ مکمل واقعے کے وقت اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارا مددگار تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ میں شکست کھانا اور فرار ہونا کیا نصرت خداوندی ہو سکتی ہے؟ تو بھائی لفظ اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ نصرت خداوندی کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے تربیت کی، ثابت کیا کہ مسلمانوں کی فتح ان کی کثرت یا قوت کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ نصرت خداوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امر اللہ، کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی تاکہ ہمیں سبق ملے۔ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہوتی کہ اللہ رب العزت تان کر رہے ہیں اگر اس آیت کی ابتدا لقد نصرکم اللہ سے نہیں ہوتی، اور پھر یہ بات اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے کہ توبہ کرنے والے کو تان کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی شخص کو ایسے گناہ پر تان کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو سزا کے طور پر اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس شخص کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کریں گے۔ کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ حضرات تو کچھ دیر ہی تتر بتر ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے، شام بھی نہ کی۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرے، اور جو فرض فوت ہوا ہے اس کی قضا کرے۔ تو انہوں نے یہی تو کیا،
जंग की तरफ वापस लौटे, दोबारा जंग में शरीक हुए। अब इन पे तान करना शरअन नापसंदीदा है, तो अल्लाह क्यों कर तान करेंगे? इसीलिए इस आयत को शुरू ही लक़द नसरकुमुल्लाह से किया गया। अब यही बात मेरे भाइयों एक और अहले सुन्नत आलिम है, उन्होंने भी की। तकरीबन यही बात, क्यों ये रिवायत पेश की, पास कुछ है ही नहीं ना, बड़ी मुश्किल से कोई एक रिवायत ढूंढ लेते हैं। हाँ, हमारे पास एक सही रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है, इसमें सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, वही रिवायत जो डॉक्टर जुबैर साहब ने पेश की, यानी कोई नई रिवायत ही नहीं लेके आ रहे, आप ये टेंशन ना लें, इनके पास कोई नई रिवायत नहीं है। ये एक ही रिवायत है कि जो लेके आ रहे हैं कि जनाब अबू बकर और उमर की साबित कदमी। हालांकि बुखारी की रिवायत क्या है कि जनाब उमर ने वहां से जो है वो फरार किया है, लेकिन ये वो रिवायत लेके आ रहे हैं मुस्नद अहमद की। हाँ हाँ, आप तो 100 रिवायतें लेकर आ गए हो ना, आप भी तो एक ही रिवायत लेकर आए हो। ये अलग बात है कि मुस्नद अहमद की रिवायत का बुखारी की रिवायत के साथ तकाबुल नहीं हो सकता, लेकिन जब बुखारी में सराहतन ये बात लिखी होती ना, बुखारी में तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फरार की सराहत है ही नहीं, आपने जबरदस्ती घसीट के मफहूम निकाला है। और हम ये मफहूम जरूर मुराद ले लेते अगर मुस्नद अहमद की इस रिवायत में सराहतन ये बात मौजूद न होती कि हज़रत उमर साबित कदम रहने वाले लोगों में थे। आप आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद आप जानते हो कि एक हदीस के इशारे से जो बात साबित हो रही है, उसके मुकाबले में दूसरी हदीस से सराहतन जो बात साबित वो गालिब होगी, उसको लिया जाएगा। अब मैं उसकी सनदी हैसियत भी आपके सामने रखता हूँ। अब हाँ, आप सनद से बहस करेंगे। इस आजबतुम कसरतुकुम के कायल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत आप लेकर आए थे, उसमें सनद देखी थी आपने? वो खुदा का खौफ करो, कोई इखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। हदसना याकूब, ये ऊपर से बिल्कुल उसमें आप देख सकते हैं, हदसना अबी अन इब्न इसहाक, ये इब्न इसहाक मोहम्मद इब्न इसहाक है। इस रिवायत में जो मोहम्मद इब्न इसहाक है वो आप देखें, अल जर्ह व तादील, या जर्ह व तादील किसकी है? ये इब्न अबी हातिम की किताब है। यहाँ पे क्या कहते हैं, याहिया क्या कहते हैं, लम यज़ल अन्नास यतक़ून हदीस मोहम्मद इब्न इसहाक, लोग जो है वो मोहम्मद इब्न इसहाक की अहादीस से परहेज करते हैं, लोग परहेज करते हैं। यानी उस वक्त मुहद्दिसीन की जो फिजा है, जो हदीस लेते हैं, वो मोहम्मद इब्न इसहाक की अहादीस से परहेज करते थे। फिर कहते हैं, मैंने एक दफा दोबारा सुनो, कहते हैं लैसा बिज़ाका हुवा दईफ, ये मोहम्मद इब्न इसहाक ये ज़ईफ है। मोहम्मद इब्न इसहाक लैसा इंदी फिल हदीस बिल क़वी, ये कवी है ही नहीं, दईफुल हदीस, ये दईफुल हदीस आदमी है। उसकी रिवायत से दोनों साहिबान इस्तिदलाल करते हैं और फिर कहते हैं सही सनद है। सही सनद कहाँ पे है? जितना इख्तिलाफ मोहम्मद बिन इसहाक की हदीस के मंजूर या ना मंजूर करने के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं। जिस तरह के अबू अहमद ने इनके बारे में कुछ हजरात की राय जिक्र की है, कुछ हजरात ने इनके बारे में इससे भी ज़्यादा सख्त बात कही है, कज़्ज़ाब तक कहा है, लेकिन इसके बरखिलाफ बहुत से उलमा उनको सदूक कहते हैं, सिक़तुन सिक़ह कहते हैं, इनको इमामुन नास कहते हैं। जो उलमा उनकी तनकीद भी कर रहे हैं, वो भी इस बात के कायल हैं कि मगाज़ी के बारे में इनकी बात हुज्जत है। मगाज़ी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात हैं, और हुनैन का वारिका भी इसी में आता है। इनको इमामुल मगाज़ी कहा जाता है। सीरत के मौजू पे सबसे पहली किताब लिखने का सहरा इनके सर है, अगरचे कि हमारे दौर में ये नापेद हो चुकी है। इन तमाम वजूहात की बिना पर मोहम्मद बिन इसहाक की मौजूदगी में अगरचे हदीस को सही नहीं माना जाए, लेकिन हदीस के उसूल के मुताबिक इसके हसन होने में कोई शक नहीं रहता, क्योंकि मामला मगाज़ी का है जिसके ये इमाम माने जाते हैं। और हसन हदीस तारुज़ की गैर मौजूदगी में इस्तिदलाल के काबिल होती है, और तारुज़ यहाँ है ही नहीं, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रार तो कहीं इशारों किनायों से भी साबित नहीं होता, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़रार की सराहत भी हदीस में नहीं, जबकि इस हसन हदीस में इनके साबित कदम रहने की सराहत है। फिर हज़रत उमर हो या कोई और सहाबी फ़रार हुए भी हों तो यकीनन वो लौटे और उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इन पे तान करना शरअन मज़मूम अमल है। इसीलिए कुरान ने पहले कहा कि हमने इनकी भी मदद की। मैंने कोशिश की है कि दलाइल की रोशनी में जो बात मुझे ठीक लगी वो बयान करूं। आप किस बात से मुत्तफिक हैं, किससे नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार करें। अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी वीडियो में किसी और रॉन्ग नंबर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और उसकी भी पोल पट्टियाँ खोलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।